प्रोफेसर, अभी वक्फा है खाने का और नमाज का। खाना आपको आपके टेबल पर ही सर्व किया जाएगा। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, यहाँ पे एक प्रेयर रूम है लेडीज के लिए, उस साइड पे जेंट्स के लिए, 2-2-3 जाइएगा, कमरे छोटे हैं, टॉयलेट्स इस तरफ हैं, और खाने के लिए यही तशरीफ रखिए। इस वक्फे के दौरान हमने प्रोफेसर साहब के लिए किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं रखी, इसलिए क्योंकि तबीयत रात को भी खराब थी। उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करना है जो इंशाल्लाह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो काइंडली डोंट इंसिस्ट, क्योंकि कल और परसों यानी संडे और मंडे दोनों दिन 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक आप उनसे मिल सकते हैं। आप नंबर किसी भी ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं कि यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड अरेंज एन अपॉइंटमेंट, या आप किसी भी वक्त आ जाएं, लेकिन 3 बजे से पहले आ जाएं। और उस साथ रुकना भी पड़ा तो आप रुक जाएंगे, बट वी वुडंट अलाउ एनीवन टू कम इन आफ्टर 3:30। सेम इज द केस इन लंदन, तो वो भी आपको ये लोग बता देंगे कि किस दिन है, किससे कॉन्टैक्ट करना है। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम वो सब को लेके जा रहे हैं, नमाज पढ़नी है, थोड़ा आराम करेंगे। उस दौरान आपको खाना सर्व कर दिया जाएगा। यू कैन हैव अ चैट, प्रिपेयर मोर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते होते हैं, टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। वी यूजुअली ट्राई टू ग्रुप देम टुगेदर, ताकि उनके थोड़े सवाल बना लें मर्ज करके। फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जवाब उनकी किताबों में, लेक्चर्स में बड़े क्लियर मौजूद है, तो आप उन रिसोर्सेज को भी देख सकते हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट ये होता है कि फाइंड ए न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपके और हमारे इल्म में इजाफे का बायस बने जब प्रोफेसर उसका जवाब दें। बट वी विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। ये गाड़ी है DG57XWA, ये रास्ता बंद किया और इसने काइंडली किसी भी जगह उसको मूव कर ले वहां से। थैंक यू वेरी मच। तो अपने ऊपर आगे ही देता है, तो उसकी आंख उस पर थोप देता है। इससे क्या मुराद है, कौन सी हकीकत जान जाएगा? हज़रात, ये सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी का कौल नहीं है, ये एक मुस्तकिल हदीस है। जिन्होंने कोट की हदीस, सॉरी हाँ जी, एक मुस्तकिल हदीस है, सही है, मुस्तनद है, मुसलसल है, जारी हदीस है। और इसके पीछे भी 2 हदीस है। ये शुरू इस क्वेश्चन से होता है कि जी हम खुदा को कैसे समझें। तो किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन किया, हाउ टू नो गॉड, तो आपने कहा नो दाई सेल्फ एंड यू शैल नो दाई गॉड। इसके बाद एक बड़ा मशहूर कौल है जो सुबह शाम मुतसव्वुफ लोग बहुत सुना है। मुतसव्वुफ उनको है ना जिनको सूफियत से मस्त होता है, मगर आप सूफी कम ही होते हैं। फकद आरफ नफ्स हो, वमन आरफ नफ्स हो फकद आरफ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने गोया अपने रब को पहचान लिया। ये इन सब पे टॉप का कौल ये है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब अल्लाह किसी को अपना इल्म देना चाहता है तो उसकी आंख उसके ऊपर खोल देता है। अगर आप गौर करें तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग जो है यही आपको जब अपनी कोताहियों पे नजर डालने पे मजबूर करती है तो आप दूसरों की औसाफ को समझ जाते हैं, बजाय इसके कि हम सारी जिंदगी दूसरों पर क्रिटिसाइज करें, तानाजानी करें, हम उनके नकाश ढूंढें। अगर हम थोड़ी सी जहमत कर लें और एक आध अपना नक्श ढूंढें तो हमें खुदावंद करीम संभाल लेता है। यह मकसद है। जब अल्लाह ने शुरू में कह दिया आपको कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि इंसान जालिम है और जाहिल है, अब खुद कहो
جس پہ اللہ ججمنٹ دے تو اس کو ہمارا کیا اسکوپ بچت کرے گا؟ اگر مجھے اللہ کہہ رہے تو ظالم میں جاہل ہے تو میرے پاس تو کوئی گنجائش ریسرکشن کی رہتی ہے. تو مدتوں اس آیت کا ترجمہ اسی طرح ہوتا چلا آیا. بٹ سی وین وی ریئلی اسٹڈی دی قرآن، ہم اس کے مطالب کو ایک بہتر تعلیم سے غور کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب ہے کہ مین از ان ہیبٹ آف انڈر ایسٹیمیٹنگ دی جاب اینڈ اوور ایسٹیمیٹنگ ہز اون سیلف. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے اور اپنی اہمیت کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم کے سزاوار ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ تصوف کی جو اصل مطلب یہ ہے کہ انسان آبجیکٹو اور سبجیکٹو اپروچ میں ایک بیلنس اختیار کرے. آپ ویسٹ کو دیکھتے ہو یا آپ رہتے ہو، اگر میں ان کی ساری احاطہ صفات کو ایک جملے میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا پرسپیکٹو اور اپروچ آبجیکٹو ہے. اور ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنی ساری زندگیوں کا احاطہ کریں تو ہماری ساری اپروچ سبجیکٹو ہے. ان میں سے کون سی بہتر ہے؟ باوجود ہر قسم کے کرائسس کے ایک بات کو فیکٹ کہ آبجیکٹیوٹی میں خدا نہیں. ایک فیکٹ ہے کہ ان امتوں میں یا اس قسم کی اپروچز میں پیغمبر نہیں آئے. وہ اللہ کی ان نعمتوں کو کوالیفائی نہیں کر سکے جس کی بنیاد ایک پیور سبجیکٹو آرڈر پر بھی ہوتی ہے. اسی لیے جب شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا تو خدا نے کہا کہ تو ان کے دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، تو ہر رنگ میں شیطان کو گمراہ کرے گا. مگر اتنا یاد رکھنا کہ تو اس بندے کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی میرے لیے اخلاص ہوا. ذرہ برابر بھی اخلاص اگر کسی بندے کے دل میں میرے لیے ہوا تو اسے گمراہ نہیں کر سکتا. بات ہے اللہ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہے. ایسی باتیں شاید علم و ادب کی اپروچ سے باہر. اگر آپ قرآن کا پہلا سپارہ ہی پڑھ لو تو مجھے تو اس کی پہلی آخری اسٹیٹمنٹ ہی نہیں بولتی جب وہ کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اور کوئی اللہ کے رنگ سے بھی بیٹھ رہا. دیکھو آپ پرانے زمانے میں جب چھوٹے چھوٹے مرید جاتے ہیں، اب بھی آپ سنتے ہو گے کئی قوالیوں میں وہ رنگ دے پیا نظام الدین اور یا وہ رنگ دے. یہ رنگنا آئیڈینٹیفیکیشن اور عادات میں، ظاہرہ لباس میں، اصل شکل صورت میں، مگر خدا کے رنگ میں صرف وہی رنگا جاتا ہے جو مطابقت سیرت رسول میں ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے قریب کون ہے، اللہ کے سب سے قریب کون ہے. تو ہمارے رسول کے سوا تو کوئی نہیں. ہمارے رسول کے بارے میں تو حسان بن ثابت نے لکھا، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے بالکل آپ کو ویسے جیسے آپ چاہتے تھے بنے. اور اللہ کے رسول نے بندگی کے وہ اعلیٰ ترین عقل و معرفت کے وہ اعلیٰ ترین معیار کیے ہیں قائم کہ اگر ایک عادت رسول بھی ہم پکڑیں تو یقیناً ہم نے اپنی اصلاح کے سارے دروازے کھول جائے. Nobody is perfect, but nobody is demanding you to be perfect. مطلب تو یہ ہے، آپ کو تو یہ گلا ہوتا ہے کہ مجھے میں بڑی خامیاں، مگر قبول کرنے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خامیاں پسند ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سنت ہے حدیث رسول کہ حضور بیٹھے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بیٹھے تو احترام المحدث نے لکھا کہ لوگ حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. ذرا سارے رہنے سے پرندہ اڑ جاتا ہے. تو لوگ اتنے ادب سے حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ سر اور جبہ سے تنگ بھی نہیں ہوتی.
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کبھی گناہ نہیں، ہم کوشش کیا ہم کبھی گناہ نہیں. تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا تم ایسی بات کرتے ہو جس سے خدا کو غضب آ جائے؟ بلکہ جب تم ایسی بات کرو گے تو خدا تم صفحہ ہستی سے معدوم کر دے گا اور تمہاری جگہ وہ لوگ پیدا کریں گے جو خطا کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، حرمان نصیب ہوں گے، اداس ہوں گے، توبہ کریں گے اور اللہ ان کو بخشنے میں زیادہ خوشی محسوس کرے. حضرت اللہ ایک بات آپ سے، جب آدم نے خطا کی نا، نیا نیا تھا بیچارہ، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا توبہ کیسے کرتے ہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ توبہ کیسے کرتے ہیں. روئے جا رہے ہیں موسم، روئے جا رہے ہیں، 200 برس روئے رہے ہیں. آدم کی رونے کی عادت بہت تھی، 2 برس ہوا کے لیے روتے رہے، 800 برس اللہ کے لیے روتے رہے. ہمیں بھی یہ عادت ہے، بہت روتے ہیں. تو بہت رو کے آخر اللہ نے کیا ہے تو میرا ہی نہ. تو ایک آیت ہے جس پہ کبھی غور کرو اگر آپ قرآن پڑھتے ہو. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. کبھی غور کیا اس آیت پہ آپ نے کہ ہم نے القا کیے کلمات توبہ آدم کے دل. آدم کو کچھ نہیں پتا تھا توبہ کیسے کرے. پتا ہوتا تو بڑا کر لیتا نا توبہ، مگر اس کو تو طریقے توبہ کا پتہ نہیں. افسوس تھا، اظہار افسوس کا کوئی قرینہ ہی نہیں تھا. وہ اتنا سادہ تھا، پہلا ابتدائی انسان تھا. پھر اللہ نے رحم کیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے اس سے القا کیے کلمات توبہ. ابھی ہے وہ قرآن میں وہ توبہ کے کلمات جو آدم ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک بات بتائیے، جو کلمات خود اللہ نے توبہ کے بھیجے اور خود توبہ کا طریقہ بتایا، کیا وہ توبہ قبول نہیں ہوئی؟ جو چیز ایشو ہی اس کی طرف سے ہوئی، جو چیز آئی اللہ کی طرف سے ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اگر اللہ ہی ہمیں توبہ سکھائے تو آپ کا خیال ہے توبہ نہیں قبول کرے گی. So one of the another mistake which you always make it، جب یہ کرو پتہ نہیں اللہ توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس کو اوائڈ کرو. جب خطا، ہاں توبہ نہیں کرو. ایک تو بہت بڑے استاد بیٹھے، زمانوں کے استاد، سیدنا جنید بغداد بیٹھے، خواجہ ابوالحارث محاسبی بیٹھے. ایک شخص آ گیا، انہوں نے کہا شیخ الشیوخ تم ہو، زمانے میں تصوف کے سردار ہو، یہ تو بتاؤ کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ ابوالحارث محاسبی کو پہلے گئے لوگ تو انہوں نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی تجھے ہمیشہ یاد ہے. خواجہ ابوالحارث نے کہا کہ توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے ہمیشہ یاد ہے. لوگوں نے کہا جنید آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی یاد نہ. توبہ ایک سائیکالوجی ہے، ایک پرابلم ہے. جب آپ خطا کرتے ہو تو آپ کی ریزسٹنس اور اس کے ریئیکشن میں آپ کی سینس آف گلٹ زیادہ ہو. یو ریبیوک یور سیلف، یو کرس یور سیلف. اپنے آپ کو آپ بہت سی فرمائش کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے. یہ ہیومن نیچر ہے کہ احساس گناہ کم ہوتا جاتا ہے تو اسی گناہ کے ساتھ لپٹی ہوئی احساس لذت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ یو کمٹ اگین اینڈ یو کمٹ اگین. تو خدا یہ جو شیخ جنید کی اسٹیج پہ اگر آپ سوچو غور کرو تو کہتے ہیں کہ اصل میں گناہ آپ اس وقت اوائڈ کرتے ہو جب گناہ آپ کو کبھی یاد، یو ہیو میڈ اے ڈیسیژن، یہ آپ کے دل و دماغ سے محو ہو جاتا ہے. بالکل آپ اس کے متوازی چل رہے ہوتے ہیں اور اگر اسے یاد رکھو گے تو کل پھر کمٹ کرو. وما علینا الا البلاغ. سوچو تو پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنی ذات کی اس قسم کی خامیوں کو آپ جانو. اور دشمنی سے ایک علم ہے جو پیورلی پیشنٹ اور انفیشینٹ اور
नाकस जिंदगी के बारे में इस्तेमाल होता है, but to us it is the most precious knowledge which can give you an inner, if you look into the concept of God and yourself, और वो साइकोलॉजी जहाँ जुस्ता जुस्ता इसादाए मशरक ने जुस्ता जुस्ता स्टेटमेंटें दी थी नफ्सियात के बारे में, वो इकट्ठी होते होते एक पूरा सब्जेक्ट बन चुका है, इल्म नफ्सियात बन चुका है। मगर इल्म नफ्सियात का मकसद खुदा शनासी नहीं होता, हमारा मकसद खुदा शनासी होता है। सो आवर प्रॉब्लम इज कि हम नफ्सियात को अपने ऊपर इस्तेमाल। यूनिवर्सिटी लेक्चर मैंने इस मसले को हल किया था कि इफ साइकोलॉजी अप्लाइड टू अदर्स इज अ साइंस, साइकोलॉजी इफ अप्लाइड टू अदर्स इज अ साइंस, इफ अप्लाइड टू वन ओन सेल्फ इट इज मिस्टिसिज्म। और यही खुदा जानने के तरह। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल एक फैमिली की तरफ से आया है कि आजकल के दौर में बड़े चैलेंजेस हैं फेथ को, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे तालीम दें कि वो अल्लाह को टॉप प्रायोरिटी बना सकें? देखिए, हर खानदान में हर जगह अपना अपना तरीका होता है, बट द बेस्ट वे टू टीच योर चिल्ड्रन इज अल्लाह की उसायत को अपने दिमाग में रखो। लिमा तकूलूना माला तालामुन, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते हो। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये आपको बहुत कीनली रीड कर रहे होते हैं, चाहो आप चाहो चाहे आप ना चाहो। ये आपके एक अमल पे नजर है, आपकी खुदगर्जियों पे नजर है। ये जानना चाहते हैं कि नाराज आप किसी और से होते हैं, हमें क्यों झाड़ रहे होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप खामखा क्यों झूठ बोल रहे हो। ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं, हमें अच्छे उस्ताद के पास पहुंचो, हमें क्यों तुम नालायक कहते हो। ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें एक इम्तिहान में फंस नहीं तो क्या क़यामत आ गई कि माँ बाप अपने मुकाबले लगाए हुए हैं। ये बहुत सारी बातें जो बच्चों के बारे में आपको जानना चाहिए कि तालीम, ये बात बड़े गौर से सुनिए कि तालीम मुकद्दर, अगर किसी बच्चे के नसीब में अल्लाह ने नहीं रखी आप नहीं डाल सकते। सो बच्चों की तालीम के लिए आपको खुदा को रेफर करना पड़ता है। देयर आर टू थिंग्स इन एजुकेशन, एक होता है तालीम, एक होता है इनिशिएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशिएशन। जब आप बच्चों को जानकर ये समझ पाओ कि इनका टैलेंट क्या है, मिजाज क्या है, ये कहाँ जा सकते। एक टीचर जो है ना, टीचर वाचा माई क्यों ना उस्ताद हो, उसको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा आज मुर्दा खातिर क्यों है, आज सुस्त क्यों है, इसके पस मंजर में कौन सा ऐसा क्राइसिस चल रहा है, क्या इसके एटीट्यूड में करख्तगी आ गई। माँ बाप होना आसान है, उस्ताद होना बहुत मुश्किल है। एक उस्ताद को पता होता है कि जहाँ जहाँ भी इसका कोई तालिब इल्म है, इसका टैलेंट क्या है, इसकी ग्रूमिंग क्या है, इसके मरातब क्या है। अब नहीं होता, अब सोचते नहीं हो। आप समझिए दुआ, कुछ लोग कहते हैं नजर है, नजर और दुआ कुछ नहीं होता। एक उस्ताद का कैलेबर जो होता है, एक आने वाहद में इमेजिन कर देता है, एस्टिमेट लगा देता है। तो जब आए ना ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्र, ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी के पास, तो आपने कहा मुझे अल्लाह ने एक शहबाज फितरत मेरे हाथ में दे। जब उस्ताद शागिर्दों को देखते हैं, एक नजर में उनको इनिशिएट हो जाता है कि ये किस कैलिबर का, इसने कहाँ जाना है। इसलिए माँ बाप से बेटे किसको पता लगता है कि बच्चों ने कहाँ जाना है। एक जमाना था बच्चे बेचारे पैदा हों से उनको इंजीनियर बनना होता था, लड़कियां बेचारी को सांस लेना शुरू नहीं हुई तो डॉक्टर बनना शुरू। पर एक वक्त तो ये सारा जमाना डॉक्टर इंजीनियर ही बनता रहेगा। बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं तालीम की जिसके लिए आपको तालिब इल्म को कुशादगी देनी चाहिए, अपने बच्चे को कुशादगी देनी चाहिए, मुकद्दर पर यकीन रखना। जिस अल्लाह ने, अब ये क्या तुक हुई कि जिस माँ बाप ने अगर कुरान जुबानी नहीं किया, हमने ऊपर से आप मौलवी की सुनते हो
کہ ہم نے سنا یہ حافظ کرانا بڑی امپورٹنٹ ویلیو. کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا جنہیں حافظ کے ساتھ ہی سر درد شروع ہو جاتا ہے, جو بہانے بناتے ہیں, جن کو اپنا بدن کی کوفت ہو, جن کے معدے خراب ہو جائے. Why don't you understand simply that every child is not supposed to mark? Every child is not supposed کہ وہ قرآن کو اس طرح یاد کرے, اور قرآن کی اس طرح کی یادداشت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن اگر آپ ایک نظر اس کو پڑھا دو تو وہ اس کے یاد کرنے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اگر آپ غلام تیار کرنے ہیں, اوپر تلے آپ ایک رسمی بچے بنا رہے ہو, اور اس بات میں فخر لینا کہ آگے جنت میں مجھے 2 حافظ بچا رہی ہیں, حافظ ہی ہے نا پیچھے جو لڑ رہے ہیں, جا کے ان سے ملو نا, یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ قتل و غارت پیچھے ہے کہ اگر آپ نے غور دیکھا تو اس میں 80% قاری ہے نا جو مسجدوں سے پڑھ کے گئے ہیں. اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا, از غلام لذت قرآن مجو گرچہ باشی حافظ قرآن مجو. اگر کوئی غلام سارے حافظ قرآن ہی کیوں نہ, اس سے لذت قرآن مت طلب کرنا. اس لیے علم را بر دل زنی یار بور, علم کو جب دل پہ لگاؤ گے تو دوست ہو. علم را بر تن زنی مارے بار, علم کو دل پہ لگاؤ گے تو سانپ کی طرح ڈسے گا. بی کیئرفل اباؤٹ یور چلڈرن. ٹیلنٹ کا اندازہ لگاؤ, ان کو موقع دو, شناخت کا موقع دو, پڑھا دو. ایون جسٹ فیو ڈیز بیک ان پاکستان میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار 5ویں سے پہلی کلاس سے قرآن نازلہ شروع کرو, 5ویں 7ویں 10ویں تک پڑھاتے چلے جاؤ, ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہ کرو. جب یہ آخری 8ویں تک پہنچے ان کا ترجمہ شامل کر, جب یہ 10ویں تک جائیں ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا, تم ان کو حدیث دینی شروع کر دو. By the time they are graduates, they will not only be the graduates of their technical scientific subjects, بلکہ دین کے بھی عالم. تمہیں کوئی کسی مولوی کے ساتھ بچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں. اور مولوی میری تو ایک ہی ایڈوائز ہے, آپ مسائل مذہب پہ نہ غور کیا کرو, بس اب پڑھا دیا, بڑی مہربانی, اس سے زیادہ نازلہ سے بڑھ کے نہیں. بیکاز اس آلموسٹ ایکسپینڈ ہو. قرآن کا اتنی بڑی کائنات, اس کا پینورامک اسپین ہے. جب کسی لوکل بندے سے جس کی انڈرسٹینڈنگ ایک دن کرنے تھا میرے پاس, کہنے کہ ہم ایک پیر صاحب کو, تو میں نے پوچھا زمین کا کتا کیا ہو سکتا ہے, منہ بند کیا؟ تو پیر صاحب بڑے غصے میں بیوقوف احمق, میں اس لیے بیٹھا ہوں, میں تو اللہ کی یاد کے لیے بیٹھا, اللہ کے لیے بیٹھا ہوں. دیکھا بات سے میں نے ٹیسٹ کرنا تھا. اصل میں کہنا میں نے قرآن میں کرنے صاحب کہیں میں نے آیت پڑھی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. میں نے آج یہ پڑھی تھی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کھڑے اللہ کی یاد میں رہتے, اور یہ کہ ہر وقت زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرو. کیونکہ آپ کو زمین کی گردش کا پتہ ہی نہیں, آپ ایک حصے سے فارغ ہیں. کیونکہ مجھے اللہ کا ادھر کا نہیں پتا, میں ایک حصے سے, تو ہم برابر ہوئے, پیر اور ذکر سب برابر. خاتون حضرات, بغیر علم ذکر کی کوئی حیثیت نہیں, نوعیت. آپ سوچتے ہو کبھی خیال آیا ہر آیت کے پیچھے اللہ عزیز حکیم واللہ شکور علیم, کسی کے پیچھے ہر کے عزیز الجبار 4000 مرتبہ قرآن میں یہ کنسٹرکشن ریپیٹ ہوئی. اپنے غور میں خدا کو ایگوئسٹ ہے, یہ ضروری بنتا ہے اتنے بڑے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور بڑائی پہ تم لوگوں سے قائل ہو گئے. میں تو میری تاریخ کو میں بہت پڑھا ہوں, ایسی اللہ کو کوئی یاد رکھ دیا. یہ آیات گرامی جو اس میں ذکر ہے اور یہ اسماء گرامی جو اس میں ذکر ہے, یہ آپ کو بہت بڑے کلوز اور فیسلٹیز. خدا کہتا ہے
उज़रतुल अनफुसुश्शुह, मैंने तमाम जानों को बुखल पे जमा किया। फिर कहता है जिसे मैंने बुखीली से निजात दी वो उसको मैंने मरातब बख्शी। नेचुरली यू भी एवरीबॉडी बी इंटरेस्टेड कि या अल्लाह बुखीली कैसे खत्म हो, इसके साथ तो हम पैदा हुए हैं, माँ के पेट से लेके आए, हवा के पेट से लेके आए, ये बुखीली कैसे? तो खुदा कहता है वल्लाहु शकूरुन हलीम आलिमुल गायब व शहादतिल अजीजुल हकीम, कि जो लोग शुक्र करें हलीम उत्तबा होते वो बखील नहीं होते। अगर आपको ये पता हो तो आप अपनी मैनी मॉर्बिड पोजीशंस को और पोजीशंस को अवॉइड करने के लिए आप इस किस्म की तस्वीर करें। ये आपकी अल्लाह ने आसानी की। जैसे अल्लाह ने कहा माँ उमरी जो नफ्सी, नफ्स से तो कोई आजाद नहीं है। इन नफ्स अलाम्मारतम बिस्सू, ये तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, तो फिर हम करेंगे। फरमा इल्ला मा राहिम रब्बक, हाँ अगर अल्लाह रहम करे तुम पर तो तुम इस नफ्स की तखरीबकारी से बच जाते हो। फिर करेगा इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। तो मेरा भी चाहिए ना कि जिसको अपने नफ्स की खराबी का एहसास हो, जिसको अपने गुनाह की शिद्दतों का एहसास हो, अगर वो इन्ना रब्बी गफूर रहीम की तस्वीर करेगा, जिक्र करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त नफ्स उस पर आसान कर। तो खुदा की कोई बात नहीं कि वो अपने आप को मनवा नहीं रहा, आपने करना क्या उसको मान के। हम तो इतने नाअहल हैं कि मेरे अल्लाह सोचता हूँ इनसे जान ही छूट जाए तो बेहतर है। But we are causing them a problem. कभी कभी अल्लाह भी है कि यार इतने नालायक लोग। अब आप खुद सोचो, कलंदर किनारे बैठे हुए फकीर, चर्च के मारे हुए, नशे में डूबे हुए, और इन लोगों के पास आप खुदा तलब कर। हर सिविल सर्विस में कुछ वक़ार तो होता है। पाकिस्तान की सिविल सर्विस हो, कोई अच्छे लोग ही ममलकत के निज़ाम के लिए चुने जाते हैं। कोई वक़ार हो, शख्सियत हो, मुंह मत्था ही हो, जो पहाड़ों लेना जिंदा है फिर तुझे उन्हें मने, जो दरवेश लेना कोल्डा तुझे उन्हें पीर मने। क्वेश्चन ये है कि यार खुदा इतना क्या गुजरा है, घर पीर का तो है चरागों से रोशन होता है, मुरीद बेचारे उसे होते हो पीर मानते हो। क्वेश्चन ये है कि आखिर खुदा को किस किस्म के लोग, चलो युगाट ऑफर, मुझे याद वो जो अरब के थे ना लोग, उनसे मुझे कोई मोहब्बत, मगर मेरे रसूल के असहाब अपनी कमिटमेंट में इतने बुलंद उबाला कि मुझे एहसास है कि अगर मैं जिंदगी भर भी सुबह शाम अगर खुदा की जितनी मर्जी इबादत करूं, मैं किसी खाके पाया साहब तक नहीं पहुंच सकता। एकदम गरीब मस्कीन सा साहबी आ गया रसूलुल्लाह के पास, गंदे खराब कपड़े, बूट सी हुई, उन्होंने वो जो जूते पहने थे उनसे दूर से बू आ रही थी, वो ऊंट के बालों के। अब बड़े बड़े अच्छे साहबी बैठे थे हुजूर के आसपास, लेकिन सोफिस्टिकेटेड, नाइसली ड्रेस्ड, खुशबुएं लगाई, they were all very spick and span, very beautiful, handsome sahabi. The moment they saw that poor fellow coming out, somebody squeezed his nose, somebody said, what this indecent man is doing in the presence of the Prophet. Everybody was, I know it, कि ये इस हाल में यार मौका हो तो नहाता ना बेचारा, साबुन लगाता, मुँह धोता, बाल देता, मगर he just came and in the presence of अल्लाह के रसूल ने देख लिया, there was such a great man, उन्होंने एक नजर में देख लिया कि ये लोग ये sarcastically they are looking at the presence of that poor Sahaba, sarcastically. उन्होंने पता क्या कहा कि खुदा की कसम, बाज लोग ऐसे हमारे पास आए थे जिनके लिबास सौफ के होते और जिनके जूते चमड़े और उनसे बू उठ रही होती,
اور لگتا ہے وہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، مگر اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ہر بات میں ان کی قسم پوری کرے، ہر حال میں ان کی قسم۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایک تو انٹرنل سوائے کے بعد کہیں نہ کہیں سے بازار سے ملے کر کے ایک ذرا اخلاص کا لے آؤ، ایک محبت کی قسم دے آؤ۔ فیل فار گاڈ ایز یو فیل فار یور فادر، فاذکروا اللہ کا ذکر کم آباؤکم، ایسے فیل کرو جیسے پیرنٹس کے بارے میں اسے حریف نہ سمجھو، آپ مقدر سے ڈرتے ہو، آپ لگتا ہے کچھ پنجروں میں بند کر کے اس نے آسمان کے ستونوں سے لٹکایا ہوا ہے۔ It's not him. He is the kindliest friend of all, the most loving. جب آپ کو ایک دفعہ اس کے ایک لمحہ محبت نصیب ہوگا تو دنیا ہی ختم ہوگا۔ ایک سوال ہے جی، بڑا کامن کنسرن ہے کہ از میوزک حرام؟ کوئی شافی جواب عطا فرمائیں۔ اس میں ایک ہی فتویٰ ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، کہ جو چیز آپ کو پازیٹو مشاغل ہٹا دے، جو چیز خدا کے کاموں میں غفلت پیدا کرے، جو چیز آپ کے روزمرہ کے الہی احکامات میں حائل ہو، وہ تو ہے مصیبت اور نعمت۔ وہ چیس ہے، اس کے بہت ساری چیزوں کو کھولنا، چاہے وہ چیس ہے، چاہے وہ تاش ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اتنا پہ کنٹرول ہے کہ ان چیزوں کے باوجود آپ اپنے فرائض بخوبی ادا کر لیتے اور اس پرائرٹی کو ناقص نہیں ہونے دیتے جو اللہ کی آپ کے ذہن میں ہے، یہ ہے کہ آپ ایک اچھی بازی کھیل رہے ہو یا ایک اچھا میوزک سن، رستے میں آپ کو خیال یار نماز نکل جائے گی، پہلے نماز پھر آپ اچھے مسلمان، پھر میوزک آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ باقی کی انسٹرومنٹس کی جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو انسٹرومنٹس بھی بچ گئے، سب کچھ ہو رہا تھا، تالا البدر علینا یہ جب گائے جا رہے تھے، من سنیات الوداع جب یہ گایا جا رہا تھا بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے۔ اب دیکھو بے دکھی کی بات ہے، اگر یہ بچیاں بڑی ہوتی دف نہ ہوتے ان کا خیال یہ جب فتوے لگاتے ہیں لوگ بڑے فنی سے لگاتے ہیں، ان کے یہ بچیاں تو دف بجا سکتی، تھوڑی بچیوں کو زیادہ ہدایت کی ضرورت نہیں، پڑھو تو بوڑھیاں دف بجائیں تو جائز، بچیاں دف بجائیں تو اس قسم کے مسائل فقہ میں صرف لوکل انٹرسٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بڑا فقیر یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس اور کہا ہماری فلاں غلامہ کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج اس کی شادی تھی، آج اس کو چھٹی دیا۔ کہا وہ گانے والیاں ساتھ بھیجی تھی کہ یا رسول اللہ ہم سے آپ برا منائیں گے؟ فرمایا عائشہ یہ تو دستور ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کیا بات ہے کہ جیسے ہم لوکل میوزک کا رول کرتے ہیں، کیوں بھائی ڈھول بجایا گیا یہ تو دستور ہے، جو جیتے گا میدان میں ڈھول ضرور مارے گا، آپ اس کو کیسے بجا سکتے ہو؟ تو وہ تمام آرٹس جو لوکلی پیدا ہوتے ہیں، جو صدیوں سے عوام میں رائج ہیں، ان کے اوپر مذہب کو کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اور ماں کے ایک صحابی کی شادی ہو رہی تھی کہ تو وہاں رقص بھی ہو رہا، رقص ایکسٹرنل غلامائیں کرتی تھیں اس دن، تو دوسرے صحابی تھے، ابھی فرق آپ سن لو، یہ دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ کیا خراب بات ہو رہی ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈانس وانس کیوں ہو رہا ہے، شادی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم تو سے زیادہ جانتے ہیں اپنے رسول کو، دیکھنا تو دیکھو نہیں تو چلتے بچے، تو دوسرے صحابی نہیں ہے سامنے اس میں کوئی ایسا فتویٰ ایشو نہیں۔ اب دیکھو نا ایک امام الٹا فرض سخت مزاج ہے، گھر بیوی سے بھی لڑتا ہے، باہر آ کے فتویٰ ٹوکتا ہے، اس کا کیا علاج؟ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جو انٹرنلی خود اپنی طرف سے ایک غلط اوپینین رکھتا ہے اور بڑے بڑے ریجنٹ لوگ ہیں، مگر وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، مذہب تو ریجنٹی کا سخت خلاف ہے،
مذہب تو کسی ظالم اور کسی ضدی اور کسی سرکش کا ساتھ ہی نہیں دیتا، مگر انسانوں میں بھی ٹیمپر ہوتے ہیں. ایک گھر میں 3 بھائی ہیں، ایک نرم ہوتا ہے، ایک نکما ہوتا ہے، ایک سخت ہوتا ہے. تو یہ ہیومن ڈفرینسز ہے. اسی کی بنا پر آگے وہ آئیڈیاز سنتے ہیں. اسی کی بنا پر جو سخت ہے وہ کہے گا ہاتھ کاٹ دو، جو نرم کہتے ہیں کہ تم انگلیاں باقی چھوڑ دو، جو بہت نرم ہے کہ یار معاف کر دو. So these problems cannot be included. یہ اس فقہ جو ریجڈ فقہ اس میں شامل نہیں ہو. ہاں جب واضح طور پہ قرآن کا اللہ کا کوئی حکم ہے، لیکن شراب کہتے ہیں بڑے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم جسٹیفائی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یا تم کمپیئر کی اجازتیں طلب کرتے ہو. ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں سب کو سنا دیتا ہوں. اب بتانا اس کا جواب کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو شیطان تم میں فتنہ ڈالتا ہے اور شراب کے لیے تم کو علیحدہ کرتا ہے، آپس میں ڈالتا ہے، فتنہ ڈالتا ہے. تو کیا تم شیطان کی مدد کرو گے یا تم خدا کا کہنا مانو گے؟ پھر ایک جملہ ہوگا فحل انتم منتہون، تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ اب تم سوچو کیا اللہ کو کہنا ہے کہ میں اللہ میں میری یا بال جو مرضی کر رہا ہے پی یہی ہے. اس قسم کے اللہ کے اگر انداز میں سمجھو کہ اتنا سخت جملہ ہے کہ جب وہ کسی مسلمان سے اس کے شراب پینے میں کہ یار یہ سارے شیطان ہیں، بات آنا کہ نہیں؟ مجھے سوچ کے بتاؤ کہ آگے مسلمان کیا اللہ کا جواب ہے. میں نہیں بات آنا، جو مرضی کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں آپ کو زیادہ توجہ سے سن لیجیے. چاہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معمولی مسائل کو بڑے اچھے لیٹ پیپل انجوائے. میں تو کہہ رہا یہ ایک قسم کا رخ ہوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے آپ گھر کے اندر. ایک دفعہ ان کا جو جسم اس سے ہلکا تھا، موٹاپا شروع نہیں ہوا تھا، آپ دوڑ سے آگے نکل گئے. پھر عمر نے مومنین نے کہا یہ پھر دوڑو 10-15 سال کے بعد. اب حضور اب تھوڑے سے بلکی ہو چکے سائیکل رہنے دو. اب عمر مومنین عائشہ بہت ذکری تھی، انہوں نے ایک دفعہ شکست کھائی ہوئی تھی، ان کا حضرت ہو جائے، ہر ضرورت ہونی چاہیے. آخر حضور ہار گئے بھائی. عمر مومنین عائشہ تسلیم سی تھی، آگے نکل گئی. تو کہا اچھا ہوا تم جیت گئی، ہوتا تم نے کب جاتی ہوتی تھی. تو وہاں تو اتنا اچھا سا ماحول تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کوئی ریجیڈیٹی ایسی نہیں تھی، کوئی ایسا سختی نہیں تھی. ہاں جب اللہ کا نام آتا تھا تب مسلمانوں کی اوریجنل کمٹمنٹ باہر نکلتی. دیکھو یار یہ ٹالریٹ کر لیا، یہ کر لیا، یہ ہاں اللہ کا نام، نو مور نو مور. ان کی سب سے اعلیٰ کمٹمنٹ تھی اور اس کی بیس یہ تھی کہ خدا کے علاوہ وہ ہر چیز کی کمٹمنٹ پہ آسان تھے، مہربان تھے. مگر جہاں اللہ کا حکم آ جاؤ وہاں کوئی نہ اپنے کو دیتے نہ کسی کو دیتے. دیٹس واٹ آور ایٹیٹیوڈ شوڈ بی. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہو از دی رائٹ پرائرٹی. ہم لوگ کیا خاندان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کا احترام کیا، یعنی فلاں برادریوں کے میچز کا. ہم نے تو زندگی کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے، بہت مشکل. آئی پرے دیٹ یو کم آؤٹ آف آل دیز obsessional moods اور آپ کم بیک ٹو گاڈ اینڈ اسٹے نارمل اینڈ اسٹے ود گاڈ. انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی رحمت ہوتی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جو سوال تفصیل سے پروفیسر صاحب نے ان کا جواب دیا ہوا ہے کتابوں میں وہ نہ پوچھوں، لیکن بعض اوقات ایکسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے اس قدر مطلب جذباتی انداز میں اپیل کی کہ میں آکسفورڈ سے آیا ہوں تو یہ سوال ضرور پوچھیں، اور آئی بھی سب سے پہلے. تو آئی ہیو ٹو بی لٹل لیس آبجیکٹو کنسیڈرنگ دیٹ کوشچن ہے کہ اس میں اعظم کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے تفصیل سے اس کے بارے میں. ویسے تو میں آکسفورڈ جا رہا تھا، بہتر ہوتا وہیں پوچھوں. لیکن دیکھو اس میں اعظم کے بارے میں سب سے خوبصورت بات شیخ عبدالقادر جیلانی نے کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی اس میں ذات پروردگار ایسے کہے
کہ اس کے علاوہ تیرے دل میں کچھ نہ ہو تو وہ اسم اعظم. مگر قرآن و حدیث کی روح سے اسم اعظم اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں ہے. سورہ بقرہ میں جو اسم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں سورہ آل عمران میں آگے جا کے ہے وعنت الوجوہ لحی القیوم. یہ ان دونوں میں یہ اسم ہے جو بہت بڑا اسم ہے. مگر ایک اور اسم ہے جو اس کے پیرالل کھڑا ہے اور بہت بڑا اسم ہے، اس کے تحت بھی امور سمانیہ ہے. یہ دو اسماء الہی ہیں، ایک کے تحت بھی امور سمانیہ ہے، دوسرے کے تحت بھی امور سمانیہ. ایک کنسٹرکشنل یونیورس کا اسم ہے، ایک ایگزیکٹو یونیورس کا اسم ہے. ایگزیکٹو کی جو زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مجھے آپ کو نا پی ایچ ڈی کر گیا تھا کہ خاندان نہیں نہ بنے اکثر کہتے ہیں. تو ایگزیکٹو کی چونکہ اہمیت ہوتی ہے تو اس لیے نارملی لوگ ایگزیکٹو کی اسماء کو اسم اعظم کہتے ہیں، جو فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ وہ دوسرا. تو دوسرے اسم میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ اسم اعظم تمام کا تمام تخلیق ہے. اسی سے خدا نے زمین و آسمان بنائے، اسی سے اللہ نے بادلوں کو مابین آسمان ٹھہرایا، اسی سے گردشیں طے ہوئی، اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کی گردش کا حکم ادا کیا گیا، اس کی تسخیر عطا گئی. کیونکہ حضرت سلیمان آپ اچھے ہی جانتے ہیں، تو ان کا بھی اسم یہی تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تخلیق کے تمام پہلو 8 پہلو کو کور کرتا ہے. اور اس کو دوسرا اسم اعظم جو پہلا اسم اعظم ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں اس میں بھی 8 چیزیں مگر وہ ایگزیکٹو اور پریکٹیکل نوعیت کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور جو مالک ہے جو حکمران ہے اس کے لیے سونا مناسب نہیں ہے نا. ما تاخذ سنۃ ولا نوم، اسی کا ہے جو کچھ ہے. اس کسی میں لو ما السماوات وما الارض. اور دیکھو اس کے سامنے سوارش بھی کوئی نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بغیر اجازت تو نہیں چلا. تو ان کی تمام آیت الکرسی کی جتنی صفات ہیں وہ حکمران کی صفات ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا اس کی تمام صفات تخلیق کار کی صفات. یہی دو اسم اعظم ہیں. ایک طریقہ ہے جس سے آپ دونوں کو پڑھ لیا کرو 100 200 300. کیا بتا آپ کے گھر میں فرشتے ہاؤس کلیننگ کے لیے آ جائیں، چلے کام کریں گے آپ کا. بالکل تو بالکل زمین پہ اتر آتے ہیں اور آپ سے بڑی ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں. وہ صرف میں نے کہا نا جو پچھلے لیکچر میں نے کہا کہ وہ نکتہ کیا ہے جس پہ یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. اچھا قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ دوست کی صفات، پہلی صفات یہ ہے کہ صبح کو قرآن حاضر کیا جاتا ہے. صبح اگر کوئی قرآن پڑھو ان قرآن الفجر کان مشہود، صبح حاضر کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے اگر سریلا پڑھو، اگر خوبصورت پڑھو تو پھر فرشتے باہر نکل کے سلام دعا بھی لے لیتے ہیں. حضرت حسین بن حذیر کے واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کی چارپائی کے پاس قرآن شریف پڑھ رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ آسمان کے کچھ بادل نیچے آتے ہیں.
وہ اتنے نیچے آ گئے کہ میں ڈرا کہ میرے گھوڑے نہائے، تو میں نے کہا ڈر کے کہیں بچے کو زخمی نہ کر دے، تو میں نے تلاوت بند کر دی۔ تو حضور نے فرمایا اسید یہ ملائکہ تھے جو تیری خوشحالی کی وجہ سے اور تیری خوبصورت تلاوت کی وجہ سے یہ زمین پہ اترا، اگر تو جاری رکھتا تو یہ بادلوں سے نکل کے تجھ سے مسافت کرتا۔ جب یہ نہ مت سمجھنا کہ وہ بڑے تھے اور وہ پرانے تھے، ہمارا لیول چھوٹا ہو گیا، اس لیے آج آسانی سے خدا ملتا۔ تھینک یو، میں نے بالکل آپ کو یقین سے کہا، پہلوں کو ذرا زیادہ بوجھ پڑتا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ پہلے اصحاب کو ہم 10 باتیں کہتے تھے، 9 پہ مواخذہ ہوتا، 1 بچت، اور تم لوگ تو آنے والے ہو، تم اگر 10 میں سے 1 بھی مانو گے تو تمہیں اتنا ہی رتبہ ملے گا جو پہلے کو پہلوں سے۔ یہ لکی چیز ہے ہمارے لیے۔ میں تو ایسے بڑا خوش نصیب ہوں، میں تو آپ لوگوں کو بڑا خوش نصیب کہ ہم وہ نسل ہیں جن کی وجہ سے چشمان مبارک کے رسول سے آنسو نکلے، یہ بیٹھے بیٹھے رو پڑے، آنسو نکلا، اصحاب کی جان آئی۔ ان کا یہ کیا ستم ہوا؟ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی تعلیم؟ کہ نہیں، کوئی ہم سے ایسی غلطی کہ نہیں، تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ فرمایا میں ان لوگوں کا سوچ کے رو پڑا ہوں جو میرے بہت دیر کے بعد آئے، نہ انہوں نے مجھے تمہاری طرح دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے مجھے تمہاری طرح سنا ہوگا، مگر تمہاری طرح ہی مجھ سے بہت پیار رکھیں گے۔ ایٹ لیسٹ وی کین ڈو ایٹ لیسٹ۔ تو اللہ کے رسول نے ایک معیار بھی بتایا، انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں ایمان میٹھا کیسے ہوتا ہے، اور ایمان سب سے میٹھا کیسے ہوتا ہے، یعنی حلاوت ایمان کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایک تو تم خدا میں شریک کرنا اتنا برا جاننا جتنا کوئی بہت بڑی آفت میں دخل کرنا، یا اللہ کا شریک بنانے سے اگر تم مکمل پڑھے۔ دوسرا مجھ سے تم اتنا انس رکھو کہ کوئی شے اور تمہارا کسی چیز میں تمہارا اتنا دل نہ لگے جتنا تم میرے ساتھ انس رکھو۔ اور تیسری کہ کفر کو پلٹنا اتنا برا جانو جتنا سانپ کے سوراخ میں ہاتھ دو، تو پھر تمہیں ایمان کا مزہ ہی خادم حضرات، آئی کین وش یو ویل، اور پرٹیکولرلی in a society where you are constantly confronting a match between values, between religious integrities, I would wish that you should devise a policy. I would wish کہ آپ اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پرانی داستانیں نہیں سناؤ۔ ملائیت کے پاس there is no such argument which can bring them back. اور بچے یہ عذاب کی باتوں سے گھبرا کے، آپ شیطان خود عذاب کرنے میں دوسروں سے، ان سے فورسیبلی کلام نہیں ہو سکتا، ان کو آپ فورس نہیں کریں، یہ آگے بڑھ کے بہت ہیٹ کریں گے آپ کو بھی، آپ کے مذہب پر۔ ان کو ایسی محبت اور شناسائی اور لطافت بخشو کہ یہ سمجھے کہ ہمارے باپ میں، ہماری ماں میں یہ حسن کرم جو ہے یہ مذہب کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، اور آؤٹ آف دس اسٹیٹمنٹ آف ریلیجن دیر از نو کائنڈنس اراؤنڈ۔ اب آفات کا زمانہ ہے، تو آئی تھنک ڈب لائک سیٹس بروڈنگ اوور دا لا واس ابس، یہ کرم کی چادر جو پوری کائنات پہ اللہ کی ہے، اس کو آپ اپنے اوپر بھی تھوڑا سا مسلط کرو، بچوں پر بھی کرو۔ I pray to God and inshallah you will wish the same کہ اللہ اگلی نسل کو ہمارا بنائے نہ بنائے، مہدی دورہ کا ساتھی بنائے، زندگی بخشے، افادیت سے جو لکھا وہ بھی لکھا، جو انجام اس سوسائٹی کا وہ بھی لکھا ہے، جو انجام ہمارا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رسوائی نہیں، اس نے تو لکھ دیا ہے، میں میرے دوست اگر
پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، ولا تہنوا، سستی نہ کریں، ولا تحزنوا، اگر غم نہ کریں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو، وما علینا الا البلاغ۔ سوال تو بہت سارے تھے، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تو ہاں جی ابھی ٹائم 2-3 سوال ہو سکتے ہیں۔ میرا ٹائم میرا قریب ہے۔ ایک بڑا کچھ سوال ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لکھ کے بھیجا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ جواب اگر ہو سکے تو اس کو تھوڑا مختصر کریں تاکہ زیادہ سوالوں کے ہم جواب دے سکیں۔ تو ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے کہ ہو از یور فیوریٹ فلاسفر؟ میں نے بہت فلسفیوں کو پڑھا ہے، ایکچولی شروع سے ہی میں تباً فلسفے کے موڈ میں رہتا تھا، بلکہ میرے ماں باپ مجھے ایک فالتو قسم کا فلاسفر سمجھتے، وہ اکثر غیر تمہیز میں ہوں۔ بس سچ پوچھو تو مجھے فلسفے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، ایک چیز سے تھی، وہ یہ کہ سچ کا مجھے اصل دلچسپی ہے کہ سچ کا۔ ہمارے زمانے میں فلسفہ بھی بڑا تھا، جادوگری بھی بڑی تھی۔ I am in a way student and equally master of all occult. یہ لیکن پھیلی ہوئی، تو میں سوچا کرتا تھا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود مجھے یقین نہیں تھا کہ اکلٹ کی کسی برانچ میں there was no truth in any branch of occult. I knew the rules. آپ لوگ رولز نہیں جانتے۔ I knew the rules of palmistry, so I wouldn't say they are right. I knew the rules of all occult sciences. But it was just like ان کے رول بڑے مزیدار تھے، آپ کو بھی بتاؤں گا تاکہ آپ بہت سارے فراڈ سے بچ سکیں۔ ہمارے اعتبارات میں بہت سارے مسائل حائل ہوئے، جیسے کہ یو آر اسٹینڈنگ ان اے بس اور بس لیٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں بس از لیٹ ٹوڈے، پھر اگلے دن پھر کھڑے ہو، پھر بس لیٹ ہے، یو سے بس از لیٹ اگین۔ The third time you are on the bus stop and it's late, you say it is always late. Whereas you were not there at the bus stop for the rest of 27 days. First time بھی آئی تھا، انہیں 3 دنوں میں جہاں جھگڑا ہوا۔ تو ہمارے most of our beliefs are like this. Let's say you go to a palmist and say, oh, this, yeah. This is right, it's in me. Pray don't wait. Yeah, I did right. Yes, this is right thing. دو ہوگی نا، اب تیسری ساری باتیں غلط آگے۔ جب تم نکلتے ہو نا تو آپ رائٹ، پھر کچھ باتیں ہمیں پسند ہوئی، کچھ ناپسند ہو۔ اگر آپ کی پسندیدہ باتیں انہوں نے بتا دیں ٹھیک ہو، اگر اس نے غلط بات دی تو سارے کو سارا علم بھی غلط ہو۔ ایک اور بات ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں جو لفظ میں بول رہا ہوں، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز جسٹ ریممبر دیز ورڈس، willing suspension of disbelief۔ یہ لفظ یاد رکھیں، the willing suspension of disbelief. When you willingly suspend your disbelief, you start believing every stupid thing. اگر آپ نے اپنا کرٹیسزم معطل کر دیا، تنقید معطل کر دیا، چیک اپ معطل کر دیا، اور اگر آپ دیکھو اخباروں میں جادو ٹونا سارا، یہ سارے کا سارا علم اس اصول کے تحت، you just start believing because you willingly suspend your disbelief. اگر آپ کا ڈسبلیف سلامت ہے تو آپ پر اس قسم کی کوئی وصول چیز اثر ہی نہیں رہتی۔ اور یہ میں محنت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اچھا شگون عقل سے خدا کی، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے۔ مجھے یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو شگون نہیں لیں گے، جو شگون نہیں لیں گے، جو گیس نہیں لگائیں گے، جن کو خدا کا اتنا یقین ہوگا صاف ستھرا۔ اسے
بتایا گیا اچھا شگون اگرچہ اللہ کی طرف سے، مگر جب بھی تمہارے دل میں وسوسہ آئے اس کے الٹ کر. Whenever you face your fears and frustrations, do exactly against them. Whenever you are being dodged by such ideas, جن میں بہت آپ کو نقائص بتا جانے ہیں، شیطان انکلوڈ کر رہے ہیں آپ کی تھنکنگ میں، عجیب و غریب وہم آپ کو آ رہے ہیں، to do exactly against them. This is the only cure. Obsessional thoughts میں اور وسوسوں میں ایک ہی کا علاج ہے کہ اگر وہ کہے نا ادھر نہ جانا تو آپ ادھر ضرور جا کے دیکھیں، آپ کا وہ اسپیل ٹوٹ جائے گا. یہ اللہ کے رسول کی ایڈوائس ہے کہ ڈو ایگزیکٹلی. اب مریض ہے اور اس کا کہے جا رہا ہے میرا بازو کمزور ہے، جیسے شیزوفرینکس ہیں، سائیکوٹس ہیں، پولر ڈس آرڈرز میں ہیں، یہ سارے کے سارے if they start doing exactly what Prophet said, اس کے خلاف سوچنا شروع کر دیں، اس وقت they will all be free from this place. اس لیے میں فلسفے کے تو نہیں کہتا، but frankly سچائی کی تلاش میں سمجھو مہاتما بدھ کے درخت تک آ گئی گاوا. مجھے ویسے مہاتما سدھارتھا بودا بہت پسند ہے. He is very much like our Prophet. جو رولز آف بیلنسز مہاتما کے ہیں وہی ہمارے رسول کے. اور کچھ اس وجہ سے بھی مجھے بڑے پسند ہیں کہ جب وفات کا وقت تھا مہاتما کا تو ان کے ساتھ نندا تھا، ان کا فرسٹ اسٹوڈنٹ. تو نندا نے پوچھا کیا یہ استاد، کیا تو آخری استاد ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آخری استاد نہیں ہوں. تو ان کا پھر وہ آخری کب آئے گا؟ تو ان کا میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے جلدی آ جائے. تو نندا نے کہا کہ کیا میں اسے پاؤں گا؟ ان کا میں کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے دیر لگ جائے. تو پھر آخر میں نندا نے پوچھا کیا استاد میں اسے پہچانوں گا؟ کہا وہ مترا ہے، وہ مترا ہے. سنسکرت میں مترا کا ایگزیکٹ اپوزٹ لفظ جو ہے رحمت، کہ وہ مترا ہے. سو ہی نیو، ہی واز شیور کہ آفٹر ہم دی پروفٹ آف گاڈ رحمت للعالمین who will be known by the greatest aspects of the Rahman, he will be there and he will see. مہاتما پسند ہے. اور تو یا شروع میں جانا وطرا میں تھوڑے سا مجھے تھا، مگر وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا. مگر سچی بات ہے کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے واسطہ زندگی سے پڑتا ہے تو سب حقیقتیں خواب و خیال ہو جاتے ہیں. اتنی بلکہ جو عقل کے واسطے ہیں واٹ ایور پروفٹ ڈیڈ اینڈ سیڈ، وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اتنی ڈیلیکیسیز ہیں، اتنی ڈیلیکیسیز ہیں عقل کی ان میں. آج بھی ہم فار شیور میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے علوم آپ کے حضور سے نکلے، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے. جب ابن سیاد کی ماں آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بس چھوٹ مارتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تو اس کو آپ دیکھ تو لیں مرض کیا ہے اور اس شنت کا کیا علاج. تو حضور گئے، دیکھا، اس کی باتیں سنی تو ماں نے اسے الرٹ کر دیا. جب اسے الرٹ کر دیا تو حضور نے ایک جملہ کہا کہ آج اگر تم اسے خبردار نہ کرتی تو میں اس کی باتوں سے اس کا مرض جان لیتا. پریکٹیکلی that was, I think, the first lesson in psychoanalytical studies. And that's آخر میں اب یہی ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹا آپ کی باتیں سن کے آپ کے مرض کا اندازہ لگاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے شرف کے حضور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. محبتیں اپنی جگہ مگر علم معرفت اپنی جگہ. There is no greater personality on earth. یہ میرے نہیں، فنڈامنٹلی جو بھی انصاف کرے گا وہ ان کو بڑا ہی سب سے بڑا انسان ہی پائے گا. مرشد گرامی، آپ سامعین کے انہماک کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی قسم کی شکایت نہیں کر سکتے.
تو اس لیے میں آپ سے ایک ایسا اپنے اس بیدار کو بھی تو دیکھ تو میں آپ سے ایک ایسا سوال کر رہا ہوں جو بڑا متنازع سوال ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب یہ گفتگو کہیں ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ. لیکن انفارچونیٹلی دی ٹائم وی آر فیسنگ اینڈ دی آرگومنٹس وی آر فیسنگ، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پروفٹ کی بات میں کچھ ایڈ کر سکیں گے، لیکن مے بی آپ اس بات کو ایکسپلین کر سکیں کسی لیٹرل اینگل سے کہ 10 سال کے بچے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ خدا کیسے وجود میں آئے. ہاں جی، بڑی خوبصورت سوال ہے. میں تو کہتا ہوں بہت ہی اچھا سوال. بات یہ کہ دیکھو وہ 10 سال کا بچہ ہے نا، وہ ہے میں نے ویسے منع کیا 10 سال سے نیچے کوئی نہ آئے. ایسے میں انہوں نے پوچھا کہ خدا کہاں سے آئے، تو بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی دور کی رسائی کی. اب مجھے بہت شاید اس کا تو آپ کو نہ پتا ہو، درخت کا تو پتا ہے نا، بادام کا تو پتا ہے نا. کسی اصل میں اس دنیا میں اگرچہ جگہ مستند ہے، مختصر ہے اور مقرر ہے، اس دنیا سے بیانڈ نہیں، ہمیں پتا یہ ساری جگہیں فکسڈ ہیں. پھر بھی اگر میں کسی سے سوال کروں کہ کیکر کہاں سے آیا اور فلاں درخت کہاں سے آیا، تو ہمیں ایک اینڈ تک جا کے ہمیں اگنورینس سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ فرسٹ کاز از ٹوٹلی ان نون بائی اینی کاز. حالانکہ پہلا اصول فلاسفی کے فرسٹ کاز جو ہے ان کاز کاز ہے، مگر وہ غلط ہے. کسی بھی چیز کے انجام میں اگر آپ پیچھے چلے جاؤ، مثلا مجھے سوال یہ نہیں پریشان کرتا کہ خدا کیسے، مجھے سوال یہ پریشان کرتا کہ 15,000 سینٹی گریڈ کی شدت میں اور آگ میں زندگی کا سل کیسے پیدا. بچے کو ابتدا آپ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤ نا کہ یہ زندگی کا سل پیدا کیسے ہو سکتا ہے. اس میں سورج سے جدائی کے بعد 2 ارب سال جو زمین جلتی اور خاکستر ہوتی رہی ہے، آج خود تو ہم نے خود ہی لا پاس کیا ہوا نا، خود ہی کہ دیر از نو اسپونٹینیس گروتھ، کوئی چیز بھی آج خود نہیں پیدا ہوتی. تو پھر اتنے بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں. بیٹا میری سن لو بات، اتنے بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اسکول، کوئی استاد اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہاں ایک ہمیں چیز کام آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹو، تھیوری آف ایوری تھنگ. ہمیں ایک چیز کام آتی ہے، جب ان سوالوں میں ہم جاتے ہیں تو اس کو ٹو کہتے ہیں، تھیوری آف ایوری تھنگ. نتھنگ ایکسپلینز ایوری تھنگ، نتھنگ ایکسپٹ گاڈ. ہاں اللہ کا نام لے لو پھر آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے زندگی پیدا کی، اللہ نے آسمان پیدا کیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے سوال پیدا کیے، اللہ نے جواب پیدا کیے. سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی شخص ان سوالوں کے جواب ہے. اب آپ جب اللہ کیسے پیدا ہوا تو پوچھیں گے جب ملیں گے، ہے نا؟ جب ملیں گے تو پوچھیں گے نا. یہ تو اس استاد نے جواب دینا جس کے پاس جواب ہے. وہ تو کہتا کہ میں ہوں بس. آپ مانتے نہیں ہو کہ وہ ہے. جب اس کو آپ مان جاؤ گے نا وہ ہے، اس سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. کسی نے بڑا بریو کوشچن کیا جی، مجھے نہیں پتا ہسبینڈ نے کیا کہ وائف نے کیا. وین یو گیٹ ٹو ہیون ڈو یو گیٹ دی سیم فیملی؟ اس میں بڑے لطیفے، اس پہ بڑے لطیفے. بیویاں بظاہر کہتی ہیں، بیچ میں کہتی سے جان ہی چھوٹے گئے، وہ خاوند بھی یہ توقع رکھتے. مگر جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں افسوس نہیں ہو. سو نیچرلی آپ کو بڑی فریڈم ہے. بلکہ ایک بڑے مزے کی آپ کو بتاؤں، جنت میں ایک دکان ہے جس کو فیس آف کی دکان، فیس آف. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ کسی کو اپنی شکل پسند ہو، جینڈر پسند ہو، نیچر اپنی باڈی پسند ہے، اس دکان میں جائے گی، 5-10 منٹ کے بعد فرسٹ کلاس کیلوکیٹر بن کے باہر ملے. تو میرا خیال ہے کہ جنت کے بارے میں اگر کوئی سوال آ جائے کوفت اور اذیت کا، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے
کہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں خدا کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی کوفت نہیں ہوگی, کوئی اذیت نہیں ہوگی. سو ویمن ول ہیو وٹ دے وانٹ, وٹ دے شوڈ ہیو, اور مین ول ہیو. اگر دونوں کی پسند اکٹھی ہوگی تو دے ول ہیو بہت فیوچر. سیدھی سی بات. اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا. سر, خدا کی یاد ناسٹیلجک فیلنگ کیوں پیدا کرتی ہے؟ کیوں پیدا کرتی ہے؟ میں ابھی اس شعر سناتے آپ کو پلٹ گیا تھا کہ محبتیں فراق سے ہوتی, جدائیوں سے ہوتی. اگر آپ کو دیکھنا ہو کسی کو کتنی محبت ہے تو علیحدہ ہو جاؤ اور دیکھو کہ کون زیادہ یاد آتا. جو زیادہ یاد آئے گا نا تنہائی میں, اسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو یہ یاد سارے کا سارا. اسی لیے وہ شعر تھا کہ وہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ چیز حیات دوام سوختن ناتمام, کہ ایک مستقل زندگی مسلسل جلنے میں ہے, آرزو کرنے میں ہے. اس لیے وصال کو کوئی بھی شاعری نہیں سمجھ سکتا. در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا. قرۃ العین طاہرہ کا شعر کہ میں نے اپنے دل میں بہت جھانک کے دیکھا ہے, تیرے سوا کسی کو نہیں پایا. شہر بشر در بدر کوچا بکوچا کو بکو از پائے دیدن رخت, تیرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر ہم چو صبا فتادا, میں صبا کی طرح ہوا کی طرح گرتی بڑھتی جا رہی. شہر بشہر در بدر کوچا بکوچا کو بکو. تو اصل میں محبت آوارہ گردی کا نام ہے, سمپل. یہ گشت و گرد ہے, اور اگر گشت و گرد کا کوئی انجام نہ ہونا تو آپ گھوم پھر سکتے ہی نہیں ہو. اس لیے یہ مسافرت ہے, اپنے باطن سے نکل جانے کا نام ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر شخص پہ اس کی کیفیت مختلف ہے. البتہ جس قسم کی محبت ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یہ ذرا کم پائی جاتی ہے, جو اکثر بھری پوری ہوتی ہے, اور یہ بہت کم پائی جاتی ہے. اگر آپ سچ کہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے. ہمارے پاس جتنے ٹارگیٹس ہیں نا بڑے محبت کے, میرے جیسے ابوالفضل شاہ جہاں کے بارے میں اس نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ lyric in stone, a dream in marble, and a finest monument of conjugal love and fidelity. تاج کے بارے میں اس نے کہا کہ it's a dream in marble, it's a lyric in stone, and the finest monument of conjugal love and fidelity. تو جتنی تعریف آئی ہے نا, یا تعریف میں پڑھی, جیسے ہم نے بہت سارے لوگ بہت سارے افسانے پڑھے نا محبتوں کے, تو ٹاپ جو ہے نا میاں بیوی کی محبت لے گئے. زیادہ آج کل وہ نہیں پلیٹ کی جا سکتی, مشکل. آج پتہ نہیں, بس مجھے تو نہیں سمجھ آتی, لیکن میں نے زندگی میں صرف ایک ہی عورت دیکھی ہے. I was really impressed by her, very. وہ جب مجھے آئی نا تو اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی, بلکہ میں سمجھتا ہوں میں نے اسے بیوی کے طور پہ نہیں دیکھا, ایک مسلمان عورت کے طور پہ دیکھا. نا شوق تھا. تو میں نے اسے پوچھا تمہیں دکھ نہیں ہوا تمہارے خاوند نے دوسری شادی کر لی؟ اس نے کہا پروفیسر صاحب جس کام کی اسے اللہ نے اجازت دی اسے میں کیسے روکوں. تو یقین کرو کہ مجھے اس کی بات اتنی اچھی لگی, میں اس سے بہتر مسلمان عورت ہی نہیں. اس نے اتنی خوبصورتی سے جملہ کہا, یہ مجھے آج بھی وہ یاد ہے. اس نے کہا جس کام کو اسے اللہ نے اجازت دے رکھی میں اسے کیسے روکوں. تو یہ جذبوں کی دنیا ہے, اس میں کہاں کہاں آپ کس کی مانتے ہو, کس کی سنتے ہو, اور کہاں تک یہ رسائی چلتی ہے. تو میرا خیال یہ کہ ہمیں ایک نہ ایک قانون, سارے تو ہم نہیں مان سکتے, بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں, بٹ مائی ایڈوائز اس کے ایک آدھ قانون اللہ کا ضرور مانو اور تھوڑی سی یاد ضرور کیا. ایکچولی
اس نے ہمیں بنایا نا، ہی تھریو دا بال ان اوور کورٹ. اس نے کہا جاؤ، عقل دے دی، بندہ بنا دیا، اب مجھے بتاؤ تمہارا کیا رویہ. جب آپ اسے یاد کرتے ہیں نا تو وہ قول غالب کے شعر کے بڑا مزے کا شعر کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. میں اللہ کو جواب بھی پتا، جب زندگی دی، مصائب دیے، اور یہ تھرون دی بال مائی کوٹ، آئی ٹوک اٹ اینڈ آئی سیڈ ٹو ہم کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو میری خواہش ہے کہ آپ یہ کمپلیمنٹ اللہ کو لوٹا دو کہ جو تم نے زندگی بخشی ہے ٹھیک ہے، جو ہمیں تم نے بچے بخشے، بڑے بخشے، جو عزت کی، سب ٹھیک ہے، مگر ہم بھی تیرے خیال سے غافل نہیں ہیں. میرا خیال ہے میچ پہ برابر کا انشاءاللہ. ایک بڑا ہی پریکٹیکل سوال ہے، میں مزاج گفتگو چینج کرنے لگا ہوں. کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کرنے کے لیے اپنا آپریشن کرا لے تاکہ مزید بچے نہ ہو سکیں؟ اور اس میں جن کی ذمہ داریاں ہیں وہی ذمہ دار ہے. اس میں ہسبینڈ ذمہ دار ہے، اس میں گھر والے ذمہ دار ہیں، وہ جو بھی ہیں. یہ کو بازو کا بیماری دوسری تیسری ڈپینڈس آئیں، یا کچھ زیادہ نہیں چاہتی ہے، تھوڑے چاہتی ہے، تو یہ چوائسیز مشترکہ ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ اس سے سنگولر وومنس چوائس. جب زندگی مشترکہ ہوتی ہے تو چوائس بھی مشترکہ. پروفیسر صاحب کا مجھے ایک جواب یاد ہے کہ جب لائف وائبل ہو جائے، یعنی کہ ایگ فرٹیلائز ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو ضائع کرنا بغیر کسی معقول طبی وجہ کے مناسب نہیں. ہمارے پاس ٹوٹل 12 منٹ ہے، اس میں 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا. اس کے بعد پروفیسر صاحب سے درخواست ہوگی کہ دعا فرما دیں، اور دعا سے پہلے میں نے شکریہ ادا کرنا ہے کچھ لوگوں کا. تو ایک سوال آیا ہوا ہے، کچھ سوال ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سیکس سے جاتا ہے، تو میں نے ان کو بالکل سیپریٹ کر دیا ہوا ہے کہ آپ پرسنلی ایسا بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ سوالات پوچھے جائیں، اور احباب ہمارے بھی پسند نہیں کرتے. لیکن ایک سوال ایسا ہے جو پروبیبلی اگر پسند کریں پروفیسر صاحب تو جواب دے دیں. ہو آ رہے ہیں بات. دیکھو اہل بیت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو جاننے کا. اس میں کیٹیگری، سم آر ویری کلوز، سم آر فار آف، کوئی بیچ میں آتے ہیں، کوئی دور آتے ہیں. اگر آپ ٹیکنیکلی گراؤنڈ پہ جاؤ تو بیٹیوں کے جو بچے ہوتے ہیں، unless you are instructed to believe so، یہ اہل بیت میں نہیں آتے، بلکہ نسلی جو ہوتی ہیں باپ سے چلتی ہیں، عرب میں چلتی ہیں. مگر جو ہمارے اپنے آقا اور رسول کے بچے ہیں، کیونکہ خدا نے اور ان کو بڑی اہمیت دی، رسول اللہ نے اہمیت دی. پر تو بہت پہلے کہا کہ اگر تم میرے کوئی احسانات کو چکانا چاہتے ہو تو میری اولاد کے ساتھ محبت رکھو. جیسے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو یہ اسٹیٹمنٹس کو لیگلائز نہیں کرتی چیزوں کو، مگر یہ اسٹیٹمنٹس انس اور محبت کی اس گریڈ کو ضرور شو کرتی ہیں جو اللہ کے رسول کو تھے اپنے بچوں کے ساتھ. ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو میں اپنے اللہ کے رسول 1400 برس کے بعد میں نے کیا شکریہ ادا کرنا ہے. میرے بچوں پہ، میری اولاد پہ، میری نسلوں پہ اتنے بڑے احسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان آنسر ٹو ارداس اگر میں اپنے اللہ کے رسول کے بچوں سے محبت نہ کر سکوں تو میرے خیال میں بہت ناشکر گزار انسان ہوں. ایز اے ہول اب جیسے کو تطہیر کی آیت میں آیا، اور جب حضور نے اپنے بچے اکٹھے کیے اور اس میں سلمہ نے اس چادر میں سر ڈال دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کرنا. تو کہا تم تو ہو ہی. اہل بیت کی اسٹرکٹ ڈیفینیشن میں بیوی آتی ہے، گھر آتا ہے، وہ تو نکل سکتے ہی نہیں. اگر آپ فرینکلی تو جسے آپ نے اہل بیت کی اسٹرکٹ ڈیفینیشن میں بیوی بچے تو نہیں نکل سکتے، مگر پوتے پوتیاں دوہتے یہ پھر آپ کی انس پہ ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے ان ہستیوں سے سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت تھی. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کو کوشچنیبل کرنا نہیں چاہیے.
یہ وہ کوشچن نہیں ہے کہ درجات میں کون معزز ہے اور کون کم ہے. یہ سوچ لو کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، کس سے کم ہے. بہت سارے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں مجھ سے انہوں نے بڑے سوال کیے، اور ہمارے ان میں سے بھائی وہ اسنا اشری بھائی بھی تھے، اسماعیل بھی تھے. تو میں نے کہا پتہ نہیں تمہیں کیا رفڑ پڑا ہوا ہے، مجھے تو ایک واقعے کا پتہ ہے. اس کے بعد مقام علی میں یا اولاد علی مجھے کوئی کبھی شبہ نہیں ہوا کہ حضور جب خیبر کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے علم علی کے ہاتھ میں ایک جملہ بولا اور جو حدیث میں محفوظ ہے، اور میرے خیال ہے جو شخص بھی اس جملے کو پڑھے گا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منصب سے آگاہ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ علم آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے، اور جس سے اللہ اور رسول کو بڑی محبت ہے. اب بتائیں پہلا رکن عمل ہو سکتا ہے، یہ دوسرے حصے کو کوئی کیسے کہاں لے جائے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جی مجھے بھی بڑی محبت ہے، مگر یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ علم آج اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کو اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے، اور جس سے اللہ اور رسول کو بڑی محبت ہے. میرا خیال ہے ہمیں یہیں تک رہنا چاہیے. احترام میں، محبت میں تمام ہمارے تھے، اور اتنے خوبصورت لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے یار، ہم ان میں بدصورتیاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. میرا خیال ہے یہ آخری سوال ہے کہ کیا کسی آنے والے زمانے میں جب انسان زیادہ ڈیٹیریٹ ہو جائے گا تو کیا ہم سے انٹلیکٹ اور ریزننگ چھین لی جائے گی؟ یا سچلی یہ ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول نے ہوگا کہ لوگ زبان پذیر ہوں گے اسی طرح بتوں کی طرح گریجولی. اور قرآن اٹھا لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سوچ تدبر اور خدا کی معرفت بھی ختم ہوتی نشونی چلی شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جبلی اقدار کو بڑا عروج ہوگا کہ سڑکوں کے کنارے اوپن سارے اینیمل ایکٹس جو ہیں اور کو تو اب شروع بھی ہو گئے، کوئی اتنے زیادہ دور نہیں ہے. تو ایک جو بات انہیں بڑی امپورٹنٹ بتائی کہ ہولے ہولے جیسے انسان نے ترقی دیجیے ایسے ہی ہولے ہولے اس کا زوال شروع ہوگا مینٹل فیکلٹیز کا. پرابلی ود ون گریٹر ایٹامک وار دی شیل شاک از گوئنگ ٹو ریڈیوس دی کوانٹٹی آف دا برین، اور اسی کی وجہ سے انسان لوور تھاٹس کی لمٹس تک آ جائے گا. ابھی چاہے آپ نے دیکھو ایک اور حادثہ بھی دماغی مدتیں کم کر دیتا ہے. دی ڈاکٹر ہو آپریٹڈ کیس، یہ کافی دیر کی بات ہے، نیوز ویک کے سرنام میں آیا تھا. اس نے ایک رزلٹ بتایا تھا. ہمسیلف ہی واز ون آف دیم. 128 سے 26 اس نے ایکسپیریمنٹیشن کی تھی. تو ون فائنڈنگ واز پرماننٹ کہ ان کے سیریبرم سکڑ گئے. تمام لوگ جن کے اس نے آپریٹ کیے تھے اس مرض میں ان کے سیریبرمس ریڈیوس اسکویز ہو گئے. دیٹس واٹ ہی ٹولڈ کہ یہ اس مرض کا ایک سب سے بڑا نقصان. اور جتنی تعداد میں بڑھے گی اتنے اسکویز زیادہ بڑھیں گے. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ عذاب جو ہے نظر آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے آئندہ نسلوں میں یہ عادت پڑ گئی تو یہ سمجھو کہ پھر آٹومیٹک اسکویزنگ ہونی شروع ہو جائے گی برین میں، اور یہ انجام اس کا بھی وہی پہنچے. اس سے پہلے کہ میں پروفیسر سے دعا کے لیے درخواست کروں، وہ لوگ جو گزر گئے، جو بیمار ہیں اور جو آنے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس تقریب کو ممکن بنایا، اپنے وقت سے، اپنے کنٹریبیوشن سے. دوسرے شہروں سے آتے رہے میٹنگز میں، برمنگھم میں آتے رہے، لندن سے، مینچسٹر میں آتے رہے، ڈفرینٹ سٹی سے. ان کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ ظفر، یہ نہ سمجھیے کہ میں باقیوں کا ذکر، سب کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہے. تو ظفر صاحب ہیں، شعیب ہیں، زاہد ہیں، ذل ہما صاحبہ ہیں. ان کا بہت زیادہ ایفرٹ ہے اس ہال کو ڈیکوریٹ کرنے میں، اس میں بینرز لگانے میں. اور اوورسیز جو لوگ تھے انہوں نے 3 دن کے نوٹس پہ مجھے بینرز بھجوائے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کا سب سے بڑا شکریہ کہ آپ نہ آتے تو اس سارے اہتمام کا کچھ فائدہ نہ تھا. اور جو غیر معمولی نظم و ضبط کا آپ نے مظاہرہ کیا
تو آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے چاہا تو اس حال میں ہوگی جس میں 800 لوگ بیٹھتے ہیں. تو میری آپ سے التماس ہے کہ بیماروں کے لیے، بزرگوں کے لیے، آنے والوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. أَلِف لام میم اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ. اپنی دعا مانگیں. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الاسقام. اللهم اجعل اوصال رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك في نورهم. اللهم انا نعوذ بك من الجوع وانه بئس الضجيع واعوذ بك من الخيانة فانها بئست المكان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل اوصال رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب فيض قلبي واجرني من مذلات الفتن ما احييتنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. Ladies and gentlemen, thank you very much. You are very good hosts. چھوٹی سی بات کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں پروفیسر صاحب سے ملنا ہے، میں کہتا ہوں نہیں آپ نہیں آج مل سکتے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یقین جانے جب کو تھکا ہوا دیکھتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ آج کے دن پروفیسر صاحب کافی تھک چکے ہیں. کل ان کی طبیعت بڑی ناساز تھی تو ابھی صبح اللہ کا شکر ہے بہتر تھے، تو کل انہوں نے سارا دن لوگوں سے ملنا ہے 11 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک. تو اس کے لیے جو انرجی ہم نے وہ ریکور کرنی ہے، تو کائنڈلی اگر اس شام کو آپ نے